27 शोबान को मियाँ बीवी का एक साथ सोना क्यों ज़रूरी है? अल्लाह पाक उनको इस रात क्या नवाजता है? जल्दी से सुन लो वरना पछताओगे, फिर मौका नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मियाँ बीवी के हकूक़ से मुराद वो जिम्मेदारियाँ हैं जो मर्द और ज़न पर अज़दवाजी रिश्ते में मुंसलिक होने के बाद शरई और इखलाकी तौर पर ऐद होती हैं। जिस तरह इस्लाम ने मर्द के हकूक़ बयान किए हैं, इसी तरह औरतों का हकूक़ का तयन भी फरमाया है। एतदाल, मसावत और इंसाफ, जो बराबरी की वो अदल कहलाता है, यही इस्लाम की अव्वलीन तरजीह है। मुआशरे की इर्तका, बहमी मोहब्बत और रवादारी, एक दूसरे के माबैन मफहमत और एतमाद, हकूक़ की मसावियाना तकसीम और उस पर अमलन कायम रहना एक मुस्तहकम और मजबूत घराने की बुनियाद होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में मर्दों को नसीहत फरमाई, औरतों के बारे में भलाई की नसीहत इख्तियार करो, क्योंकि औरतें तुम्हारे मातहत हैं, तुम उसके सिवा किसी और शय के मालिक नहीं। जहाँ मर्दों को अज़दवाजी ताल्लुकात मुस्तहकम और मजबूत रखने की ये हिदायत फरमाई, वहीं औरतों को भी इस्लामी हदूद का पाबंद किया और दायरे इस्लाम में रहते हुए उन्हें मर्दों की अमानतों का आमीन बनाया कि वो खयानत का इर्तकाब ना करें। कुरान करीम ने अज़दवाजी ज़िंदगी के बंधन को गिरह लगा कर रखा है ताकि मुआशरती नज़म बरकरार रहे। गोया मुआशरत मियाँ बीवी के माबैन हकूक़ की मसावियाना तकसीम और उनके माबैन खुशगवार ताल्लुकात का नाम है। जब फरीक़ैन में कल्बी और ज़हनी हम आंगनी होगी तो अच्छा और उम्दा मुआशरा तश्कील पाएगा। मर्द के हकूक़ से मुराद वो जिम्मेदारियाँ हैं जिनका बजा लाना और उन्हें पूरा करना औरत के लिए लाजिम व ज़रूरी है, और बीवी के हकूक़ से मुराद वो अमूर लाजिम व शरइया हैं जिनका मलहूज़ रखना मर्द के लिए लाजिम व ज़रूरी है। इसलिए कुरान करीम में उन्हें एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है। ये हकूक़ शरई तौर पर एक दूसरे के लिए अदाई फ़रज़ का दर्जा रखते हैं, क्योंकि शरन और इखलाकन वो इन कलिमात पर अमल के बाद जो शरीयत ने उन्हें एक दूसरे के हक़ में अता किए हैं। शौहर की अताअत औरत पर कुरान और सुन्नत के नसूख के मुताबिक है, और मर्दों के लिए औरत के ज़िम्मेदारी पूरा करना, सुन्नत पर अमल करना है। फरमाने वाली शान है, जो औरतें नेक हैं वो मर्दों के हुक्म पर चलती हैं, उनके अदम मौजूदगी में बेहिफाजत इलाही माल व अबरू की हिफाजत करती हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर औरत जो इस हाल में फौत हो कि उसका खामद उससे राज़ी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। अपने वालिदैन को नाम लेकर पुकारना और बीवी का शौहर को नाम लेकर पुकारना मकरूह है। बेहतर ये है कि बीवी अपने खामद को नाम लेकर ना पुकारे, अगरचे नाम लेकर पुकारना जायज़ है। बीवी को चाहिए कि खामद को प्यार से बुलाए, इसी तरह बदले में खामद भी अपनी बीवी को प्यार से पुकारे। इसी तरह दोनों के माबैन मोहब्बत बढ़ेगी और उनका रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होगा। इसी तरह मर्दों पर औरतों के हकूक़ लाजिम हैं और उनके हकूक़ क्या हैं उसकी वजाहत भी की गई है। कुरान करीम ने इसे तफसीलन बयान फरमाया है। मसलन औरत के माशी, समाजी और तमदनी हकूक़ की पासदारी के साथ साथ घर की कफालत भी मर्द की जिम्मेदारी है। वो औरत को समाज से काट कर नहीं रख सकता। औरत को भी मुआशरती और समाजी तौर पर अपने मकाम को मनवाने का हक हासिल है, और ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो उसे ऐसे मौके फराहम करे जिससे फ़ायदा उठाकर औरत हदूद व मुआशरत में अपनी फितरी सलाहियतों को तरक्की दे सके और तामीर व तमदन और तहज़ीब में अपने हिस्से का काम बेहतर तौर पर सरअंजाम दे सके और कामयाबी के बुलंद तर मकाम को पहुँचे। इससे न सिर्फ मुआशरा बल्कि दीन भी तरक्की करेगा और तख्लीकी और समाजी मैदान में वसीयत भी पैदा होगी, जो कौमों के अरूज की अलामत है। मुआशरा वही तरक्की करता है जहाँ मर्द व ज़न को मसावी हकूक़ हासिल हों और मज़हब इस्लाम इनकी तरक्की और कामयाबी पर कोई कादगन नहीं लगाता, शर्ती कि वो दायरा इस्लाम और हदूद शरअ में हों। औरत के मसावी हकूक़ के बारे में
یہ حدیث کریم بھی ہے۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر پر میاں بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھائے تو اسے کھلائے، اور جب پہنے تو اسے پہنائے، اور اس کے منہ پر نہ مارے اور اسے برا نہ کہے۔ اسلام میں میاں بیوی کے تعلقات کی بنیاد محبت، رحم دلی اور احترام پر قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں میاں بیوی کو باہمی محبت اور رحم دلی کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سے زیادہ سلوک کرنے والا ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ اسلام میں محبت، رحم دلی اور سکون کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی میں حسن سلوک، محبت اور عزت کو بہت اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی ازدواج کے ساتھ نہایت محبت اور شفقت کا برتاؤ فرماتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹاتے، اپنے کپڑے خود سے سیتے، جوتے مرمت کر لیتے، اور بیویوں کے ساتھ ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ بیویوں کے حقوق میں سب سے اہم محبت، عزت اور حسن سلوک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی تعلقات میں نرم رویہ اختیار کرنے اور بیویوں کو تکلیف نہ دینے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہیں۔ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازدواج سے محبت کا برملا اظہار فرماتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ خوش طبیع بھی فرمایا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے۔ ایک بار وہ جیت گئیں اور ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور فرمایا، یہ اس کے بدلے میں۔ بیوی کو کھلانا، اس کا خیال رکھنا اور اس کے جذبات کے قدر کرنا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی کے ساتھ نرمی برتنا اور اس کی غلطیوں کو درگزر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ کبھی سخت کلامی فرمائی۔ میاں بیوی کے تعلقات میں برداشت اور صبر بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کیا، اور ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو گھروں میں محبت، برکت اور خوشحالی آ سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اور ان تعلیمات کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور تنازعات کو محبت اور سمجھداری سے حل کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے تنازع بھی پیدا ہو جائے تو اسے جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے۔ نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کو صبر، درگزر اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی نصیحت ہے۔ ان کے درمیان اختلافات کو بات چیت
اور مساہلت کے ذریعے حل کرنا بہت بہتر ہے تاکہ تعلقات میں درار نہ پڑے۔ یہ فرمان علی شان قطرے میں سمندر رکھتا ہے اور اس کا عامل ہر طرح سے خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے، بے شرطے کہ وہ سچ کے دل سے اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں کامل ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ حسن سلوک کے بعد سب سے بڑا حق عورت کی آزادی یعنی شوہر کے انتخاب اور شوہر کے ساتھ رہنے میں شریعت نے اسے اختیار دیا ہے۔ اگر عورت گھر میں خود کو محبوس نہ سمجھے، گھر کو عورت قید خانہ نہ جانے، گھریلو معاملات میں خود مختار ہو تو گھر کبھی نہیں بگڑے گا۔ اسلام نے عورت کو معاشی سمجھی اور تمدنی حقوق دے کر اس کی حیثیت کو مضبوط کر دیا ہے تاکہ معاشرے میں اس کی بھی عزت و وقار اور وہ لوگوں کی دست برد سے بھی محفوظ رہے۔ 27 شعبان کو میاں بیوی کے ایک بستر پر سونے کے بارے میں مکمل تفصیل۔ شریعت میں میاں بیوی کے ایک ساتھ سونے پر کوئی ممانعت نہیں بلکہ اسے جائز اور فطری عمل قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازدواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی بستر پر آرام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، حالانکہ ہمارے ہاتھوں میں پانی کم ہی ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے اور میں حیضہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم پر چادر ڈال دیتے اور پھر مجھ سے قربت رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اسلام میں میاں بیوی کے تعلق کو پاکیزہ اور محبت بھرا قرار دیا گیا ہے، البتہ حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہمیں سکھاتا ہے کہ ازدواجی تعلق، عزت، محبت اور پردے کا خیال رکھا جائے۔ 27 شعبان کو میاں بیوی کے ایک بستر پر سونے کی کوئی خاص فضیلت یا حکم ثابت نہیں۔ عام دنوں کی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ سو سکتے ہیں، جو کہ اسلام میں جائز اور پسندیدہ ہے۔ عبادات اور مخصوص اعمال صرف وہی کیے جائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح طرح سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر طرح کی گمراہی، بدعت اور بے حیائی اور بے بنیاد عقائد سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، ہمارے دلوں میں محبت اور رحمت عطا فرما، اور ہمیں نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔